बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो वज़ीर आला की मुलाकात हुई कोर कमांडर से, उसके बारे में वज़ीर आला का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और ये कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी। कोर कमांडर मिलना चाहते थे, वो ख़ुद ही मुझे मिलने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आए और आकर उन्होंने मुबारकबाद दी। और बात वही है जो इमरान खान ने की है, जो बात हम बाहर करते हैं वही बात हमने अंदर की है, कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है। दूसरा ये पूछा गया कि ये फिर आपने बताया क्यों नहीं था, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, यहाँ मुलाकात के लिए लोग आते रहते हैं, टेलीफोन आते रहते हैं लोगों के। और वज़ीर आला सिंध का उन्होंने कहा और गवर्नर का कहा और साथ उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के वज़ीर आला की भी कॉल आई और उन लोगों ने भी मुबारकबाद दी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हर एक की प्रेस रिलीज़ जारी करनी होती है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को अब तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कोर कमांडर से मुलाकात और बाकियों की टेलीफोन कॉल्स में बड़ा फ़र्क होता है और ये एक जैसी चीज़ें नहीं है। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया चला रही है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक रास्ते पे चल रही है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं होता कि इस किस्म की मुलाकात जो है वो पब्लिक ना की जाए, वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब नए हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा इस मुलाकात को। वैसे भी उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के मुलाकात की है, तो इससे उनकी इज़्ज़त में और उनके जो ओहदा है उसकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ISI का दफ्तर है पंजाब में ना, लाहौर में, CM ऑफिस के साथ। तो ये बात है सन 2010-11 की बात है गालिबन। तो वो जो ISI का दफ्तर है उसके बिल्कुल साथ CM ऑफिस है। एक तरफ चिड़ियाघर है, एक तरफ ISI का दफ्तर है, एक तरफ CM ऑफिस है। यहाँ पे हमारे एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम, बल्कि अभी भी वो वहाँ पे सहाफ़त करते हैं लाहौर में, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, बहुत बड़ी बड़ी उनकी माशाल्लाह मूछें हैं। उनका झगड़ा हो गया कुछ सिक्योरिटी वालों से, और ये जो सिक्योरिटी वाले थे ये ISI वाले थे। क्योंकि ये तीनों दफ्तर साथ साथ हैं तो इनकी पार्किंग वार्किंग भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ये उस तरफ से आ रहे थे, इनका झगड़ा हो गया। अंदर हमें पता चला कि जनाब भट्टी साहब के साथ लोग लड़ रहे हैं, बाहर मार रहे हैं उन्हें। हम सारे बाहर गए, सहाफ़ी, हमने जाके उनको फेंटी लगा दी, वो जो ISI के सिक्योरिटी वाले थे वहाँ पे। कुछ देर के बाद अंदर से काफ़ी सारे बंदे निकल के आ गए, उनका तो अपना पूरा एक सिक्योरिटी का निज़ाम है। वो जनाब हम लोगों को उठा के ले गए ISI के दफ्तर में। उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया और लड़ाई बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद एक अंदर से कोई ISI का ऑफिसर आया, उसने जनाब उनके साथ भी बातचीत की, हमारे साथ बातचीत की। मैंने बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उन सब की तरफ देखा, मैंने कहा इससे बात करो। उससे बात की, बहरहाल कुछ सहाफ़ी वगैरह बीच में पड़े, हमें छोड़ दिया उन्होंने। बाद में हम लोग एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया तो हमने बताया जी बाहर सिक्योरिटी वालों ने मारा है सहाफ़ियों को ना। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब आग बगूला हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। मैं इनको बुलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत गुस्से में ना, धड़ाधड़, जैसे शहबाज शरीफ साहब के मुंह से एक ब्रस्ट निकलता है ना, ऐसे निकला। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को एक सहाफ़ी ने बताया कि सर वो ये ISI वाले हैं, तो मियाँ साहब ऐसे ठंडे हुए हैं कि हमें हंसी नहीं रुक रही थी हमारी, बड़ी मुश्किल से हम बाहर आके कितनी देर तक हंसते रहे। मियाँ साहब ने कहा अच्छा वो मैं करूँगा, मैं बात करूँगा, वो ऐसे करके ना गोल मोल करके। तो ये जो सियासतदान होते हैं ना, नॉर्मली ये एक सेक्टर कमांडर से, एक कर्नल से, ये बहुत डरते हैं, बहुत बहुत बुज़दिल होते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपने दफ्तर में कोर कमांडर को कहना कि खुद आओ आकर मिलो, अगर आपने मुबारकबाद देनी है तो मेरा दफ्तर हाजिर है, बड़ी अच्छी बात है। कोर कमांडर आकर मिले और सुहेल अफरीदी ने ये कहा कि जनाब आपने जो बात हम अंदर करते हैं वही बात हम बाहर करते हैं। ये बंद कमरों के अंदर बातचीत जो हमारे साथ करने की कोशिश की जाती है, हम जो बात अंदर करते हैं वही बात बाहर करते हैं। देखिए ऑफिशियल होनी चाहिए जो चीज़ भी होती है, पर्सनल कुछ नहीं होता इस लेवल के ऊपर। और ना ये लोग कभी पर्सनली कोई चीज़ करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जितने लोग हैं वो अपने मिशन के मुताबिक करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कोर कमांडर ने आकर वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की है वो बगैर किसी अप्रूवल के आ गए थे या बगैर किसी वजह के आ गए थे? नहीं, उनके सिस्टम में पूरी हायरार्की को पता होगा कि वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अनऑफिशियल कुछ भी नहीं होता और चीज़ें जो है उनको ब्लैक एंड वाइट रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ना आपका सर नीचे होना दूंगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि जी मुझे फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये अडियाला जेल पहुंचे, इमरान खान से मिलने की कोशिश की, अदालती अहकामात इनके पास थे।
انہیں پھر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات کی ایک کوشش اور بھی ناکام ہو گئی۔ اب ایک صوبہ ہے جہاں پہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ضد کر رہی ہے کہ اس کے وزیر اعلیٰ کو ہم نے اس کے لیڈر سے نہیں ملنے دینا۔ یہاں پہ امن و امان کے سنجیدہ مسائل ہیں، دہشت گردی یہاں پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے پاس ایک کلیئر ڈائریکشن ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے سہیل آفریدی کو جا کر عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ پھر جناب گورننس کے ایشوز ہیں، ان کے تب تک پوری طرح حل نہیں ہوں گے جب تک کہ وزراء حلف نہیں اٹھائیں گے۔ اب ہمارے جو کئی صحافی ہیں، میڈیا کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حلف کیوں نہیں اٹھا رہے، کابینہ کیوں نہیں بنا رہے، حالانکہ اس میں قانون میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہی لوگ یہ بات نہیں پوچھ رہے کہ قانون کے مطابق جب عدالت نے واضح حکم جاری کر دیا، عدالت کا کلیئر آرڈر موجود ہے کہ جناب ان کی ملاقات کروائیں، تو پھر ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ کیا ایک سپرنٹینڈنٹ آف جیل یا باہر کھڑے ہوئے ایک ایس ایچ او یا جیل کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان کے بقول ایک کرنل کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ عدالتی آرڈر کو اپنے پیروں تلے رون دے؟ اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ جی، عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کے اوپر کوئی نہیں بولتا، باقی ہر چیز پہ بولتے ہیں۔ تو میڈیا کی 2 نمبری جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے اس پورے دور میں، اور جن لوگوں نے آواز اٹھائی، جن لوگوں نے یہ کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، ان لوگوں کو میڈیا سے الگ کیا گیا۔ جن لوگوں نے سچ بولنے کی کوشش کی ان کو میڈیا سے ہٹا دیا گیا، انہیں باہر نکال دیا گیا، اور ان کو نشان عبرت بنایا گیا۔ یہ ہم لگاتار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اب تک دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے عمران خان صاحب سے مل کے حاصل کیا کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1 تو وہ جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف لڑائی جس جگہ پہنچی ہے، یا ڈرون حملوں کی جو سچویشن ہے، یا جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر وہ ڈیٹیل بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری سچویشن عمران خان صاحب کو بتانی ہے کہ جی اگر ڈرون پہ آپ نامینیٹ FIR کروانا چاہتے ہیں تو ڈرون حملہ تو کرتی ہے پاکستان کی ریاستی ادارے۔ پھر ہم ایک نئی سچویشن میں ہوں گے، آپ بتا دیں، اور اس پہ پولیس کا رد عمل بھی ہوگا، پولیس کرتی ہے نہیں کرتی، وہ سارے معاملات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپریشن کے اوپر ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے، معاملے کو کس طرف لے کر جانا ہے، کس طرح کا آپریشن ہم کوآپریشن دے سکتے ہیں، اور کس لیول کے آپریشن کے اندر ہمیں ان کو روکنا ہے۔ اور ملٹری آپریشن تو بالکل ایک کوئی سلوشن تو ہے نہیں، یہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو پھر سلوشن کی طرف کس طرح لے کر جانا ہے، یہ ساری باتیں انہیں عمران خان صاحب سے کرنی پڑیں گی۔ عمران خان صاحب نے آج سے 20-25 سال پہلے بھی جو اس خطے کے بارے میں کہا تھا، وہ ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کامن سینس کی کسوٹی پہ رکھ کے اگر آپ پرکھیں تو عمران خان صاحب کا نالج کام کر رہا ہے پچھلی 2-3 دہائیوں سے، لہذا یہ بات اب سمجھنی پڑے گی باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ پھر جو عمران خان صاحب کی ایک احتجاجی سیاست ہے کہ پاکستان میں انصاف دیا جائے، مینڈیٹ چوری کیا، مینڈیٹ واپس کریں، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کریں، 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کریں۔ اب یہ جو سانحہ مرید کے ہوا جس میں قتل عام ہوا، اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کیا جا رہا، بے شمار چیزیں ہیں، عمران خان صاحب کے لمبے مطالبات ہیں، لیکن بیسک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس حوالے سے جو احتجاجی تحریک ہے وہ کب چلے گی؟ اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نومبر کا مہینہ آ رہا ہے، پچھلی مرتبہ انہوں نے نومبر کے مہینے میں قتل عام کیا تھا پاکستانیوں کا، کیا اس مرتبہ دوبارہ سے نومبر کے مہینے میں احتجاج کرنا چاہیے؟ ایک سوچ تو یہ ہے کہ یہ بالکل کرنا چاہیے اور دوبارہ اسلام آباد جانا چاہیے، رستے بند کرنے چاہیے، الگ الگ قسم کی لوگوں کی رائے ہے۔ تو ایک تو رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ ابھی مومنٹم پکڑا جائے، مومنٹم کو بڑھایا جائے، 26 نومبر تک اس مومنٹم کو پیک پر لے جائیں، دسمبر جنوری کے اندر جو ہے وہ اپنی تحریک کو اوپر لے کر جائے، اور 2-3 مہینے لے کر جب تحریک پوری طرح تیار ہو تو پھر ایک بڑا احتجاجی سلسلہ پاکستان میں شروع کیا جائے۔ یہ 2 الگ الگ طرح کی رائے لوگوں کی، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے عمران خان نے۔ یہ بات عمران خان کی بہنوں نے بھی کہی، اور یہی بات ان کی بہنوں کو بھی روکا گیا۔ آج ملاقات کے لیے وہ جا رہی تھی، ان کا دن تھا، ایسے ایسے پکڑ کے روک لیتے ہیں۔ دھکم پیل بھی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ شاہد خٹک کو دھکے پڑے ہیں، باقی جو کچھ MPs تھے وہاں پہ، کچھ اراکین تھے، ان کو بھی دھکے پڑے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ جانے نہیں دے رہی، کسی کو بھی اڈیالہ جیل کے قریب پٹکنے نہیں دے رہی۔ تو ملاقات ہونا تو دور کی بات ہے، بعد میں جا کے سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل یہ کہہ دیتا ہے عدالت میں کہ جناب میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ بھئی وہاں تک پہنچیں گے تو آئیں گے نا، وہ ادھر جانے نہیں دیتا کوئی کسی کو۔
تو ناظرین یہاں پہ وزیر اعلیٰ نے بھی یہ بات کی اور عمران خان کی بہن نے بھی کی کہ بات تو باہر آ ہی جائے گی. یعنی عمران خان ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کا صرف یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات ہو. وہ جو لانگ ڈسکشن ہے وہ نہیں ہو پائے گی. سہیل آفریدی بات نہیں کر پائیں گے, اپنے لیڈر سے مل نہیں پائیں گے, لیکن عمران خان صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ تو معاملہ باہر آ ہی جائے گا. وہ کسی بھی طریقے سے آئے گا, وہ آ جائے گا. پاکستان تحریک انصاف اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے, اور وہ یہ کلیم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں جو بتانا چاہتے ہیں وہ ہم تک بات پہنچ ہی جاتی ہے. ناظرین ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بار بار کوشش کر رہا ہے اور اسے ملنے نہیں دیا جا رہا. دوسرا معاملہ غزہ میں پاکستانی فوجیوں کی شمولیت. غزہ کے اندر ایکچولی اس کو ذرا سمجھیں تھوڑا سا معاملے کو, میں آج آپ کے سامنے اس کے تمام پہلو رکھ دیتا ہوں. نمبر 1, غزہ کے اندر ایک فوج جا رہی ہے جو اسٹیبلائزیشن لے کر آئے گی. استحکام لانے کے لیے ایک فوج غزہ میں بھجوائی جا رہی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا مل کر ایک فارمولہ ہے جس پہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. اب اس فارمولے میں جو فوج جا رہی ہے اس میں پاکستانی فوج کا نام لیا جا رہا ہے. اسرائیل نے کہا جی جو فوجیں ہم اپروول دیں گے نا, جن فوجوں کی ہم یہ کہیں گے یہ فوجیں آ جائیں تو ان کو آپ آنے دیں گے, جن کو ہم کہیں گے نہیں آنا ان کو آپ نہیں آنے دیں گے. یعنی ایران کی فوج پہ اسرائیل راضی نہیں ہوتا کہ ایران کی فوج غزہ میں نہیں آنی چاہیے. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ یمن کی فوج پہ بھی راضی نہیں ہوگا. پھر ترکی کی فوج پہ اس نے اعتراض کیا جی ترکی کی فوج بھی غزہ میں نہیں آنی چاہیے. بہت سارے جو ہیں وہ مغربی ممالک ہیں ان کی فوج کو بھی اسرائیل پسند نہیں کرتا کہ وہ غزہ میں آئیں, لیکن پاکستانی فوج کو اسرائیل نے منظوری دی ہے. بقول کس کے؟ بقول مارکو روبیو کے, ان کو اعتراض نہیں ہے, وہ دے آر کمفرٹیبل, انہیں پرابلم نہیں ہے اگر پاکستانی فوج آتی ہے. لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے جس کو ہم کہیں گے وہی آئے گا, اور پاکستان کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جن کے بارے میں اعتراض ہے میں نے آپ کو بتا دیا, ترکی خاص طور پہ اس میں ایک مین ملک ہے. تو اسرائیل ڈیسائیڈ کرے گا کہ غزہ میں کون کون سے ملکوں کی فوجیں آئیں گی. ایک تو یہ بات ہوگی کلیئر. اب اسرائیل نے NOC دینا ہے جس جس ملک کی فوج نے وہاں پہ آنا ہے. یہاں پہ کچھ اخبارات ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ, لیکن کوئی بڑا اخبار ایسا نہیں ہے, کوئی ایسے مستند ذرائع ابھی تک میدان میں نہیں آئے جو اس کی تصدیق کر سکے. لیکن اسرائیلی اخبارات بڑے ڈینجرس ہیں. اگر یہ چیز ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو اسرائیلی اخبارات بتا دیں گے. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے جو مصر کا, اردن کا اور سعودی عرب کا دورہ کیا ہے, اس میں یاد رکھیے گا کہ ان ممالک نے, سعودی عرب نے نہیں کیا ہوا, اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. تو عاصم منیر صاحب کا جو مصر کا دورہ تھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے چند تحریروں میں. ابھی تک اسرائیلی اخبارات نے, امریکی اخبارات نے اس کا جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں دی, نہ کسی اور دنیا میں یہ چھپی ہے. ایک افغانستان ٹائمز ہے وہاں پہ آئی ہے, ایک دو اور جگہ ہیں, ایک بی نیوز ہے وہاں پہ, کچھ جگہوں پہ یہ خبر آئی ہے. لیکن اس کی کنفرمیشن آ جائے گی اگر یہ سچی ہوگی تو. خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جناب وہاں پہ کچھ اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں چیزیں طے ہو گئی ہیں, جس کے بعد اسرائیل کو اب پاکستان کی غزہ میں آمد پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن چلیں مین خبر کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ نا دو طرح کی خبریں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکاری کیمپ یا موجودہ رجیم اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فوج پہنچ جائے اگر غزہ میں, اور عوامی کیمپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اپوزیشن کا, اور ہونے کیا جا رہا ہے دراصل یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1, جو سرکار ہے یا سرکاری جو حمایتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ پاکستانی فوج اگر غزہ میں پہنچ جاتی ہے تو یہ اس کو جوڑیں گے بیت المقدس کے ساتھ, مسجد الاقصیٰ کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے گا کہ غزہ سے ویسٹ بینک یا جروشلم یا مسجد اقصیٰ یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور یہ جو بیچ والا 100 کلومیٹر ہے اس پہ اسرائیل ہے, یہ اسرائیل کی ملکیت. اس میں کوئی پاکستانی فوجی داخل بھی نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ کہا جائے گا, آپ کو منجن یہ بیچا جا رہا ہے, کہنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے, فلسطینیوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں گے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. بین الاقوامی حیثیت میں پاکستان کی اضافہ ہوگا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور امت مسلمہ میں پاکستان کا مقام بلند ہوگا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اب جو اس کی اپوزیشن ہے, جو دوسری طرف کے لوگ ہیں یا عوامی حلقے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی اسرائیل کو محفوظ بنانے کی ایک سازش کا حصہ ہے. نمبر 2, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو نہیں حماس کو کنٹرول کرے گی. یہ جو فوج جائے گی, مختلف ممالک کے فوجیوں پر مشتمل جو فوج جائے گی, یہ حماس کو کنٹرول کرے گی, اسرائیل کو کنٹرول نہیں کرے گی. فلسطینیوں کی جو مزاحمت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور اسرائیل کی منظوری سے
غزہ جانے سے سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری طرف کا موقف جو ہے وہ یہ ہے، ہوگا کیا وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بڑی زبردست اس کے اوپر تحریر لکھی ہے، وہ تحریر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی، میں حکومت پاکستان کے اس مبینہ منصوبے پر گہری تشویش اور دو ٹوک مخالفت کا اظہار کرتا ہوں جس کے تحت پاکستان کے فوجی اہلکاروں کو نام نہاد انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF کے حصے کے طور پر غزہ بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ فورس امن یا انصاف کے قیام کے لیے نہیں، بلکہ دراصل امریکہ کی قیادت میں بننے والا ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کی بجائے اسے برقرار رکھنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس میں شمولیت پاکستان کو ایک قبضہ سہولت کار کے طور پر پیش کرے گی، آکوپیشن انیبلر، یعنی قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے اور اس کے سہولت کار کے طور پر پاکستان کو پیش کرے گی۔ سب سے پہلے موجودہ شکل میں ISF کا قیام غزہ پر اسرائیلی کنٹرول کو جائز قرار دینے کے مترادف ہوگا۔ یہ کسی غیر جانبدار امن فورس کی بجائے قبضے کی نئی شکل بن کر سامنے آئے گی جس میں اسرائیلی جارحیت کو مسلمان ممالک کی شمولیت کے ذریعے چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ تجویز کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام نے کسی غیر ملکی فورس کی تعیناتی کی اجازت نہیں دی۔ بغیر مقامی منظوری کے کسی بھی فوجی فورس کی تعیناتی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے امن مشن کے بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔ غزہ کے عوام ایسی فورس کو امن لانے والی نہیں بلکہ زبردستی مسلط کردہ غیر ملکی موجودگی کے طور پر دیکھیں گے جو ابتدا سے ہی غیر قانونی اور ناقابل قبول ہوگی۔ کیونکہ ISF کے لیے کوئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی باقاعدہ منظوری موجود نہیں ہے، اس لیے یہ فورس لازماً امریکی قیادت میں کام کرے گی جس سے اس کی غیر جانبداری ختم ہو جائے گی اور وہ واشنگٹن اور تل البیب کے مفادات کے تابع ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق ISF کو حماس کو غیر مسلح کرنے کا اختیار دیا جائے گا، جو نہ صرف اشتعال انگیز بلکہ عملی طور پر ناممکن ہدف ہے۔ کسی مزاحمتی تحریک کو زبردستی غیر مسلح کرنے کی کوشش امن نہیں لائے گی بلکہ نئے تصادم کو جنم دے گی۔ اب صاف الفاظ میں کہا جائے تو ISF میں پاکستان کی شمولیت اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینی مزاحمت کو دبانے کے مترادف ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہماری فوج جاتی ہے تو یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینی مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے دبانے کی ایک کوشش کے مترادف ہوگی، جو کہ پاکستان کے اخلاقی، تاریخی اور اصولی موقف سے غداری کے برابر ہے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت اور آزادی کے موقف پر ڈٹا رہا ہے۔ اس پالیسی سے انحراف قوم اور امت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ بھی واضح ہے کہ اس سے عرب ممالک میں بھی تقسیم پیدا ہوگی۔ ایک طرف وہ ممالک ہوں گے جو اس امریکی منصوبے میں شریک ہوں گے اور دوسری طرف وہ جو ابھی بھی اسرائیلی قبضے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بڑی لمبی آگے ٹویٹ ہے لیکن معاملہ یہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلسطینیوں کی مزاحمت کو دبانے کے لیے یہ فورس بھیجی جا رہی ہے جو حماس کو غیر مسلح کرے گی اور اسرائیل کے لیے ایک ایسی سہولت کاری کرے گی جس سے اسرائیل کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی اور ان کا قبضہ مستحکم ہو جائے گا۔ یہ بات کی جا رہی ہے۔ ہوگا کیا ذرا اب آپ یہ دیکھیں، ایک ہوگا فوری طور پہ، ایک ہوگا تھوڑا ٹائم لگے گا۔ فلسطینی جو ہے نا، جب فوج جائے گی تو فلسطینیوں سے ان کا استقبال کروایا جائے گا، گلے ملیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، اسلامی میوزک بجے گا پیچھے بیک گراؤنڈ میں اور کافی جذباتی مناظر دکھائے جائیں گے، سلومو چلائے جائیں گے، فلسطینی بچوں، خواتین اور دیگر لوگوں کے جذباتی جملے دکھائے جائیں گے، باقاعدہ اس کے اوپر ایک پروڈکشن ٹیمز کام کریں گی اور ایسی لازوال ڈاکومنٹریز بنیں گی جس میں بتایا جائے گا کہ جناب مسلمانوں کی فوج پہنچی فلسطین میں تو لوگوں کے آنسو نکل آئے، لوگ بڑے جذباتی ہو گئے۔ اب فلسطینیوں نے مسلمان فوجوں کا انتظار کیا اتنا لمبا عرصہ، انہیں کیا آئیڈیا تھا کہ وہ اس طرح آئیں گی، لیکن وہ آ جائیں گی تو اس کے بعد ان کے جذباتی مناظر تو فلمائے جائیں گے اور جذباتی مناظر فلمانے کے بعد ان ممالک میں بھیجے جائیں گے جن کی فوجیں وہاں پہ پہنچیں گی تاکہ وہ اپنے اپنے ملک میں یہ چورن بیچیں کہ جناب ہم تو فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو گئے اور فلسطینیوں نے ہمارا استقبال کیا اور کمال ہو گیا۔ شروع میں تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا، کچھ عرصہ یہ معاملہ چل جائے گا، لیکن یہ زیادہ مدت تک چلے گا نہیں، کیونکہ جو وہاں پہ بین الاقوامی میڈیا ہے یا الجزیرہ وغیرہ یہ آہستہ آہستہ بتائیں گے کہ اندر کیا چل رہا ہے اور فلسطینی مزاحمت ختم ہوتی جائے گی اور اسرائیل کا قبضہ مستحکم ہوتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں لمبی نہیں ہوگی، وقتی طور پہ اچھی لگیں گی۔ یہ مناظر بھیجے جائیں گے کہ جناب ہم تابع ابد سید تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ اس قسم کے آپ کو میوزک سننے کو ملیں گے اور بڑے جذباتی آپ کو مناظر دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ایکچولی یہ ہوگا کہ اسرائیل کو پروٹیکشن ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے حماس کے مقابلے میں، اور فلسطینیوں کی جو مزاحمت ہے اپنا ملک آزاد کروانے کی، وہ مزاحمت یہاں پہ رک جائے گی اور غزہ میں صرف
ये फोर्स जाएगी वेस्ट बैंक में, इसका कोई काम नहीं होगा। अगर तो इनको वेस्ट बैंक में भी जाने दें और पूरा का पूरा जो फ़लस्तीन का वो नक्शा है 1967 वाला वो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पर इसराइल कभी भी राज़ी नहीं होगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आजकल चल रही है और ये खबर है जनाब कुछ सरकारी अफसरान के हवाले से। ये वो अफसरान हैं जिन्होंने मौजूदा रजीम के कहने पर या एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर लोगों की ऐसी तैसी फेर दी थी, मुकदमात पे मुकदमात बनाए। मुझे भी इन लोगों ने पकड़ा था और मेरे खिलाफ तो इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं बैठ बैठ के, और मुंह से ये आग के शोले उगल रहे थे। लेकिन अब ये सारे करप्शन में पकड़े गए हैं और इनको उठा लिया था पाकिस्तान की एजेंसियों ने उठा के इनकी फैंटी लगाई है और उसके बाद इनको FIA के हवाले कर दिया है और इनका मुकदमा अब चल रहा है। मामला क्या है, ज़रा इसको गौर करें। मामला ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट काम लेती है ना ब्यूरोक्रेट से, 2 नंबर काम लेती है, तो वो ब्यूरोक्रेट कहते हैं इनके लिए 2 नंबरी हम कर रहे हैं, हम खुद क्यों ना करें। तो पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए 2 नंबर एजेंसियों के लिए काम करते हैं, इसको पकड़ो, उसके साथ ज्यादती करो, उसके साथ ज्यादती करो, उसके साथ ज्यादती करो। फिर उन्हें ना ज्यादती करना नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जनाब इसको भी उठाओ, इससे पैसे कमाओ, इससे उठाओ, इससे पैसे कमाओ। जब ये सारे ही मुल्क का नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचें। यही काम 9 मई के बाद पुलिस ने किया था। रियासत ने 9 मई के जाली मुकदमात बनवाए, बेशुमार बंदे उठवा लिए, तो पुलिस ने बेशुमार बंदों से बेशुमार दिहाड़ियां भी लगा ली। जरा वो चेक किया जाए ना कि कहां कहां किस किस को हिस्सा गया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब एजेंसियां जनाब वो गोलियों से मट्टी झाड़नी की जनाब हमने ये बंदे पकड़ लिए, इन बंदों को यहां तक पहुंचाया भी एजेंसियों ने, इनसे गलत काम लिया, फिर इन्होंने अपने लिए गलत काम करना शुरू कर दिया। ये बेशर्मी के रास्ते पे चल पड़े और अब ये लोग जनाब गिरफ्तार हो गए। तो इसी तरह पुलिस को जरा चेक करें, पंजाब पुलिस को, किस किस ने 9 मई के मामले पे कितनी कितनी दिहाड़ी लगाई और किसने किस किस तरह लोगों को लूटा। ये सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल ये मामला चलता रहेगा, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक बिल्कुल ही गायब है, कोई बंदा ही नहीं मिलता उनका, ना कोई बात करने के लिए, ना कोई बात सुनने के लिए। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी थी, सारे के सारे गायब हो गए। जितने इनके बड़े बड़े उलमा इकराम है, मुफ्ती मुनीब और बाकी लटरम पटम, सारे ही गायब हैं। कोई बंदा बात करने के लिए, बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गई तहरीक लब्बैक पूरी की पूरी। तो ये जनाब टोटल औकात थी, यानी बातें बहुत बड़ी बड़ी और एक सानिया हुआ और उसके बाद पार्टी ख़त्म, कोई बात ही नहीं कर रहा। हुआ इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जबर इनके साथ हुआ है, इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो कुछ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया, पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानियों के साथ, ये देखिए अब उन्हीं के साथ हो गया। और जो कुछ इन ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आज देखिए वो भुगत रहे हैं, क्योंकि वो भी 2 नंबरी के रास्ते पे चल पड़े ना। तो इंशाल्लाह ये सारे भुगतेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।